अम्मी खाना, समाना ने माँ को देखते बेसब्री से पूछा था, जो डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स वगैरह लगा रही थी। इसने कुछ लम्हे रुककर बेटी को देखा और फिर किचन में चली गई। ये चाय लो अभी, शाह अदा कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और उन्होंने कॉल करके कहा है कि आज डिनर सब मिलकर करेंगे, इसलिए कुछ देर इंतज़ार कर लो। समाना के आगे चाय रखते इसका माथा चूमती वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। अच्छा, समाना ने मुंह बनाते कहा तो रेशम मुस्कुरा दी थी। भूख बर्दाश्त करना सीखो, आगे की ज़िंदगी और हालात ना जाने किन मुश्किलों से गुजारें, इसलिए मेरी जान खुद में थोड़ा हौसला पैदा करो। चाहे कप में डालती वो इसे समझाती बोली तो समाना ने मुंह के मजीद रंग बिरंगे जाविये बनाए थे। शहराम, तुम भी चाय लोगे क्या? रेशम ने शहराम से पूछा, जो समाना के साथ बैठा मोबाइल चलाने में मसरूफ़ था। शहराम ने रेशम के मुखातब करने पर अपना सर हाँ में हिला दिया तो रेशम ने एक कप चाय इसे भी दे दी और एक कप समाना को। अच्छा, तुम दोनों चाय पियो, मैं ज़रा छिया के साथ हाथ बटा लूँ, वो कहती किचन में रवाना हो गई थी। समाना ने माँ के जाते ही शहराम को देखा, जो चाय का कप अपने लबू से लगाए बैठा था। शहराम, अपनी आधी चाय बचाकर मुझे देना, समाना ने हुक्म दिया, जिसे शहराम सुनकर भी अनसुना कर गया था। शहराम, बस 2 घूंट ही तो बच गए हैं तुम्हारी चाय की प्याली में, अब दे भी दो अपना कप मुझे। समाना की रूहानी आवाज़ जब इसकी समातों में पड़ी तो शहराम के चेहरे पर नागवारियत फैली। इसने तिरछी निगाह नज़र सोफे पर बिल्कुल खुद के साथ जुड़कर बैठे समाना के सिरापे पर डाली थी, जिसके चेहरे पर फैली तासुरात से मालूम हो रहा था गया अगर शहराम ने अपना चाय का कप इसे ना दिया तो वो अभी मर जाएगी। कितनी बार कहा है अलग कप में चाय पिया करो। जब रेशम मम्मा हम दोनों के कप रख कर गई हैं तो तुम मुझसे क्यों मांग रही हो मेरी चाय वाला कप? शहराम ने सख्त लहजे में कहा था। समाना इसकी डांट का से लिए बिना इसके हाथ से चाय का कप उचक कर अपने लबों से लगा गए। कप में सिर्फ 2 घूंट ही चाय बची थी, जो कि समाना के लबों से लगने से पहले ही ख़त्म हो गई। समाना ने खाली कप सामने रखी टेबल पर रखा था और शौक नज़रों से शहराम को देखा, जो कोफ्त भरी निगाहों से घूर रहा था। समाना के लबों पर फैली मुस्कुराहट सिमटी। इसके चेहरे पर उमड़ आने वाली अफसरदगी देख शहराम ने लंबा सांस खींचा था, फिर चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए कदर सॉफ्ट लहजे में गोया हुआ। अपनी बची चाय तुम्हें देकर मेरा जूठा पीने की तुम्हारी मन्नत पूरी कर तो चुका हूँ, फिर ये मुंह के रंग बिरंगे जाविये किस खुशी में बना रही हो? अब क्या मुझे सालम निकल कर ही मानोगी? वह सांझ जताने वाले अंदाज में कहता समाना को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तुमने दी नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती ली है, मैं उसके कहे जुमले को दुरुस्त करती बोली थी। शहराम ने एक नज़र इसे देखा, जिसकी आंखों में जज्बों का एक अलग ही जहान आबाद था। वो नज़रें चुरा गया। यही अमल तो वो बचपन से करता आ रहा था। वो पूरी कोशिश करता था इसे खुद से दूर रखने की, मगर फिर भी वो लड़की पूरी शिद्दत से इसकी सिमत बढ़ती थी। शहराम का गुस्सा बेर हुई सरतपन हर चीज़ नज़रअंदाज किए हर बार इसे हासिल करने का एक नया अज़म लिए इसकी तरफ कदम बढ़ाती थी। शहराम इसकी वालहाना नज़रों से खाइफ होता रुख मोड़ गया। समाना तलखी से मुस्कुरा दी थी। अचानक शोर सा बरपा हुआ तो दोनों ने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा था, मगर सामने मौजूद हस्ती को देखकर दोनों बदमज़ा हुए। इनके चेहरे के तासुरात देख वदीद के खूबसूरत से तरशे उनाबी लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उभरी थी। शोर की आवाज़ सुनकर छियाँ भी आटे से भरे हाथ लिए लाउंज में दाखिल हुई, मगर सामने अपनी जान से प्यारे बेटे को देखकर मुस्कुराई थी। लेकिन जब नज़र ज़मीन पर बिखरे टूटे गुलदान पर पड़ी तो छिया ने अपना माथा पीटा। इस लड़के को बिल्कुल सुकून नहीं था। मजाल थी जो वो कभी नॉर्मल इंसान जैसा बर्ताव कर ले। दीद, यह क्या हरकत है? देख के नहीं चल सकते? तुम अरमान कल सुबह ही नया गुलदान लाया था, अब वो मुझे गुस्सा करेगा। छिया ने इसे झिड़का तो वो दोनों बाजू फैलाए इसकी जानी बातें से सीने से लगा गया था। शर्म कर लो, इतने बड़े घोड़े हो गए और बचपना नहीं ख़त्म हो रहा तुम्हारा। छिया इसके गाल पर नरमी से थप्पड़ मारती से मोहब्बत भरी डांट पलाती बोली थी, मगर वदीद इसका माथा चूमता ज़रा से इसके कान के पास झुका था। वो वदीद अरमान शाह ही क्या जो सुधर जाए। वैसे अपने शोहर को 200-300 पकड़ा देना गुलदान की भरपाई के लिए, फिर ज़्यादा शोर नहीं करेंगे वो। आंख दिबाते वदीद ने शरारत से कहा तो छिया ने इसे घूरा था। चलो जाओ फ्रेश हो जाकर, तुम्हारे शाह बाबा आने वाले हैं कुछ देर में, तुम्हारे सूलिये में देखकर गुस्सा करेंगे। अभी तुम्हारे लिए बिरयानी भी बनाई है मैंने, वो इतने काम पड़े हैं। छिया बेटे को खुद से अलग करती मसरूफ़ से अंदाज में बोली,
ودید اس سے الگ ہوتا سمانہ اور شہرام کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دید خبر جا تو تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پریشان کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چیاں واپس مڑ کے بیٹے کی خبردار کرتی دوبارہ سے کچن میں چلی گئیں۔ سمانہ سہم کا مزید شہرام کے قریب ہوئی تھی۔ ودید نے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا، پھر اپنی پاکٹ سے چھپکلی نکال کر سمانہ پچھالتا اپنے کمرے میں روانہ ہو گیا تھا۔ پھر کیا، پیچھے شاہ ویلا تھا اور سمانہ کی دلخراش چیخیں۔ زین جو لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، بیٹی کی چیخ سن کر پریشان ہوتا ڈائننگ ہال کی سمت دوڑا چلا آیا تھا۔ سامنے ہی سمانہ زور و شور سے چیختی چلاتی شہرام کے سینے میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زین نے اسے شہرام سے الگ کرتے خود کے سینے میں بھینچا۔ باپ کا محبت بھرا لمس ملتے ہی سمانہ کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ ارمان کے علاوہ باقی سر گھر کے افراد ڈائننگ ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ سمانہ کا پورا وجود ڈر و خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بچپن ہی سے نازک طبیعت کی مالک تھی، ذرا سی تلخ بات پر رو دینے والی تھی اور ان چھوٹے موٹے جانوروں سے ڈرنے والی۔ سب اس کے صدقے والی جا رہے تھے۔ جب اس کا رونا کچھ حد تک تھما تو بچہ پارٹی وہیں ڈائننگ ہال کے ایک جانب رکھے صوفے پر ڈھیر ڈال گئی تھی اور خواتین واپس سے کچن میں چلی گئیں۔ سمانہ کا وجود اب بھی ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رہا تھا۔ شہرام اس کے ساتھ بیٹھے سے بہلانے کی تگ و دو میں لگا تھا۔ یار یہ کالا دھاگا کتنا سوٹ کر رہا ہے تمہیں۔ ماہ پیکر جو سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، مناہن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آتی، اس پر چڑھتی، اسے گلے میں موجود دھاگے کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتی تعریف کرنے لگی۔ کس نے دیا ہے یہ؟ وہ حسرت سے دھاگے کو چھوتی ہوئی پوچھنے لگی تو ماہ پیکر کی نگاہ بے ساختہ وردان پر اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا جان سے مارنے کے ارادے ہیں؟ اس نے بلیک دھاگا جیب سے نکالتے ہوئے اس کی گردن میں ڈالا تو اس کا ہاتھ پکڑ گئی، پھر آنکھیں چھوٹی کیے مشکوک لہجے میں پوچھنے لگی تھی، اتنے سے دھاگے سے تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، تمہارے لیے تو رسی کی ضرورت پڑے گی، ڈوری باندھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ بدلے میں وہ اسے گھورنے لگی۔ جان لینے کے لیے ضروری نہیں ہتھیار لازمی ہو، کبھی کبھی فقط وہ احساسات بھی انسان کی جان لے لیتے ہیں جن کو وہ لبوں سے بیان نہیں کر پاتا۔ اور ویسے بھی میں بہت نازک ہوں، سمجھے؟ دھاگے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتی وہ اسے ہنوز گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وردان ویسے یہ پیارا ہے، وہ اسے دیکھتی خوشی سے بولی۔ ہاں، یہ ہتھکڑی ہے جس سے میں نے تمہاری روح کو باندھ لیا ہے، اور اس ہتھکڑی کا دوسرا سرا میرے قبضے میں ہے۔ اب اگر تم آزاد بھی پھرو تب بھی میری ذات کے حصار میں رہو گی۔ وہ اسے دیکھتا پرسرار سے لہجے میں وہ گویا ہوا تھا۔ اسے کل میں اتار پھینکوں تو میں آزاد، اس لیے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ پیکر اس کی بات کو مذاق میں اڑاتی لاپرواہی سے لہجے میں بولی تھی۔ قیدی رہائی مل جانے کے بعد بھی کتاب زندگی میں سے اس صفحے کو پھاڑ نہیں سکتا جس میں اس کے بخت کو زوال نے جکڑا ہو۔ بالکل اسی طرح تم بھی اپنے وجود سے اس دھاگے کو جدا کر سکتی ہو، لیکن اپنی رگوں میں رچے میرے عشق کو نکال باہر نہیں کر سکتی۔ تو یہ دھاگا رہے یا نہ رہے، میرا عشق تمہیں میری قید کے حصار میں رکھے گا، ازل تا ازل۔ آنکھوں میں روح کو جلسا دینے والی تپش لیے وہ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ بہن، کون سے خوابوں میں کھو گئی؟ بتاؤ بھی کس نے دیا ہے؟ اسے کھوئے دیکھ منال تپے لہجے میں بولی تھی۔ ماہ پیکر بکھلاتی ہوئی ماضی کے بیتے لمحوں کی قید سے فرار حاصل پاتی حال میں لٹی۔ وہ درگاہ سے لیا ہے، یہ دھاگا منت کا ہے۔ وہ وردان سے نظریں چراتی جھوٹ بول گئی۔ آئے ہائے، کون سی منت جس کے دھاگے درگاہوں سے لیے جا رہے ہیں؟ مناہل اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے ماں پیکر اسے کوئی جواب دیتی یا خود سے دور کرتی جب شاہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس کی موجودگی سے ہر سمت گویا موت کا سناٹا چھایا۔ اس کی شخصیت کا حسن و روب بڑھتی عمر کے ساتھ مزید زور آور ہوا تھا۔ وہ اب بھی ایسا تھا، ہر منظر پر اپنا سحر پھونک کر ہر سمت چھا جانے والا۔ بالوں کی ہلکی سفیدی نے اسے مزید خوبرو کر دیا تھا، حالانکہ اس کے پہلو میں دبکی نور وقت کے ساتھ ڈھل گئی تھی، مگر وہ اب بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کی مثال بھی ڈوبتے سورج کی سی تھی جو غروب ہونے کے بعد ہر صبح ایک نئی چمک کے ساتھ روشن ہوتا ہے۔ اگلے 3 منٹ میں مجھے سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہونے چاہیے۔ آواز میں وہی پہلے والا روپ تھا۔ سب اس کے حکم پر سر جھکائے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے تھے۔ کچھ لمحوں میں سوائے ودید کے باقی ڈائننگ ٹیبل پر شاہ ولا کے سارے ممبرز موجود تھے۔ گہری خاموشی کے بیچ کھانا کھایا گیا تھا۔ کھانا کھا لینے کے بعد شاہ نے ہنکارہ برتے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے میرے اس فیصلے کے خلاف جانے کی کسی میں جرت نہیں ہوگی۔
خاص کر ینگ پارٹی کو اپنی نظروں کے سار میں لیے شاہ نے وارننگ بھرے انداز میں بات کی تھی۔ ادا، ریشم نے جھجکتے ہوئے شاہ کو پکارا۔ اندر سے ڈر بھی رہی تھی کہ شاہ اسے اپنی بات بیچ میں ٹوکنے پر غصے سے جھڑک ہی نہ دے، مگر آج شاہ کے چہرے پر پھیلی عجیب پرسرار سی مسکراہٹ اس کا موڈ خوشگوار ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ تب ہی ہمت باندھتے اس نے شاہ کو مخاطب کیا۔ ہمارا مطلب دلاور ادا، ریشم اور نور کی خالہ کا بیٹا نے شدید کے ساتھ ماہی کی رخصتی جلد کروانے پر زور دے رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بیٹی کے فرض سے جلد ہی آزاد ہو جائیں، اس لیے ہم نے انہیں 6 مہینے بعد کی ڈیٹ فائنل کروا دی ہے۔ ریشم نے گھبراہٹ سے اپنی انگلیاں مروڑتے شاہ کے آگے ماہ پیکر کی رخصتی والی بات رکھی تھی۔ تم نے تو ڈیٹ فائنل کر لی، مگر مجھے پہلے اپنی بہن سے تو پوچھنے دو کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ اس رشتے کو لے کر راضی بھی ہے یا نہیں۔ شاہ ماہ پیکر کا اترا چہرہ دیکھ کر نرمی لہجے میں بولا تھا۔ دراصل بچپن سے ماہ پیکر شاہ کی کافی کلوز تھی۔ ریشم شاہ کو ادا بلاتی تھی، جس وجہ سے اسے بھی ماں سے عادت ہو گئی تھی شاہ کو ادا بلانے کی۔ جب سے اس نے شاہ کو ادا پکارنا شروع کیا تھا، شاہ بھی اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ وہ شاہ کی اس حد تک دیوانگی کہ بچپن میں اگر کوئی ماہ پیکر سے سوال کرتا تھا کہ بڑی ہو کر کس سے شادی کرو گی، تو وہ سب سے پہلے یہی کہتی تھی کہ شاہ ادا سے شادی کروں گی۔ ادا، جو فیصلہ ماں کا ہے میرا فیصلہ بھی وہی ہوگا، وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے بولی۔ وردان نے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ بھئی یہ بات تو غلط ہے، وعدے سے پہلے مجھ سے کیے شادی کے اب جان چھڑا رہی ہو۔ شاہ چہرے پر مصنوعی ناراضگی لاتے خفگی سے بولا تھا۔ سب کہکا لگا کر ہنسے۔ ماہ پیکر سب کو ہنستا دیکھ کر چھوئی موئی ہو گئی تھی۔ دل سے راضی ہو ماں کے فیصلے پر؟ شاہ نے اب کی بات سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ ماہ پیکر کا دل منہ کو آیا، مگر مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف دل پر پتھر رکھے اس نے اپنا سر اس بات پہ ہلا دیا۔ شاہ کئی پیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر عجیب سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے اپنا سر جھٹکا۔ پکا نا؟ شاہ نے آخری بار یقین دہانی کرنی چاہیے تھی۔ جی پکا، میں شدید سے شادی پر اپنے دل سے رضامند ہوں۔ ماہ پیکر نے اب بھی جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ ہا ہا ہا، او سوری، وردان کا کہکا گونجا، مگر اس کے کہکے میں خوشی کی کھنکار نہیں بلکہ درد کی رمق تھی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، مگر وہ لبوں پر ہاتھ رکھے کہکے روکتے معذرت کرنے لگا تھا۔ ماہ پیکر نے چور نظر اس پر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں شکایتوں کے چھپتے ہوئے تیر تھے، جن کو وہ اگر اپنے لبوں سے بیان کرتا تو ماہ پیکر کا پورا وجود پتھر کی مورت بن جاتا۔ شاہ، وردان کی اس حرکت پر زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ اس کے کھیل کا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ وہ سامنے بیٹھے اس عشق کی بازی میں ہارے شخص کی تڑپ بھلا کیسے نہ محسوس کرتا، جبکہ وہ ان راستوں کا پرانا مسافر رہ چکا تھا۔ صحیح، تو پھر فائنل ہوا۔ 6 مہینے بعد ماہ پیکر کے ساتھ مناہل کی بھی رخصتی ہوگی، حاذف کے ساتھ۔ کرسی کی ٹیک سے ریلیکس انداز میں اپنی پشت ٹکائے وہ حتمی لہجے میں بولا تھا۔ ارمان، تمہیں کوئی اعتراض ہے اس بات پر کہ میں نے تمہاری بیٹی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا؟ شاہ نے آئیبرو جھکا کر ارمان سے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تمہاری بیٹی ہے، اور باپ بیٹیوں کے حق میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ ارمان نے شاہ کے فیصلے کو مان بخشتے ہوئے پرتماد لہجے میں کہا تھا۔ صحیح، اب صبح ملاقات ہوگی، شاہ کہتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ ایرا بھی اپنی جگہ سے اٹھتی باپ کے ساتھ چپکی۔ شاہ نور اور ایرا کی ہمراہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ تم راضی ہو ادا کے فیصلے سے؟ ماہ پیکر نے جھجکتے ہوئے مناہل سے سوال کیا۔ ان دونوں کے علاوہ اب ڈائننگ ٹیبل پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ بازف ایک اچھا لڑکا ہے، اور سب سے اہم بات، میں کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی نہیں ہوں جن کو ریزن بنا کر انکار کروں۔ اور رہی بات انڈرسٹینڈنگ کی، تو وہ شادی کے بعد ہو ہی جاتی ہے، وہ نارمل لہجے میں کہتی سے گڈ نائٹ وش کرتی اپنے روم میں چلی گئی۔ پیچھے ماہ پیکر کتنے ہی لمحے سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایرا ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارنے کے بعد اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف شاہ اور نور موجود تھے۔ شاہ، ہمیں لگتا ہے ایک بار مزید آپ کو ماہ پیکر سے بات کرنی چاہیے۔ ہم اس کے جواب سے کچھ مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ کچھ اور بول رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ایک الگ داستان سنا رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نور پریشان سے لہجے میں بولی تھی۔ شاہ، جو مرر کے سامنے کھڑا ٹاول کے ساتھ اپنے بال خشک کر رہا تھا، اس کے نزدیک آتے گیلا ٹاول اس پر اچھالا تھا۔ یہ ذرا تمیز چھو کر گزری ہو آپ کو؟ نور اس سے خار بھری نظروں سے گھورتے دبے دبے غصے میں پھنکاری تھی۔ اس وقت ہم اپنے کمرے میں موجود ہیں، اس لیے رومانٹک باتیں کرو۔ کیا یہ بورنگ ریڈیو آن کیا ہوا ہے؟
شاہ اس کی گھوریوں کی پرواہ کیے بنا دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ بیٹی جوان ہو گئی، اب تو کچھ شرم کر لیں۔ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے وہ بولی تھی۔ شاہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے اپنا منہ اس کی پہلو میں چھپا گیا تھا۔ اس کی حرکت پر نور کے گال سرخ ہوئے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرے عشق کے رنگوں میں نہائی بلش کرتی ہو۔ وہ اپنی گرم سانسوں سے اس کا پیٹ جھلساتا گمبھیر لہجے کی سرگوشی کرنے لگا تھا۔ ہم بلش نہیں کر رہے۔ نور صاف مکر گئی۔ شاہ مزید اس میں گھسا۔ ان بیتے سالوں میں تمہاری روح میں اتر کر تمہاری رگ رگ سے واقف ہوا ہوں۔ تمہاری مکمل ذات پر عبور حاصل ہے مجھے۔ اور اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر سے ہلاتا بولا۔ شاہ کی یہ حرکت نور کی دھڑکنیں منشی کرنے کا کافی تھی۔ شاہ باز آ جاؤ، نور نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے قدرے بکھلائے لہجے میں کہا تھا، کیونکہ اب شاہ کی جسارتیں شدت پکڑتی جا رہی تھیں۔ سکون ہے شاہ، تم باز آنے کہاں دیتی ہو، خود کی طرف مائل کرتی ہو، وہ نشے میں ڈوبی آنکھوں لیے اسے دیکھتا بولا تھا۔ بوڑھے ہو چکے ہیں اب آپ، کچھ تو لحاظ کریں۔ نور نے جان کر اسے چھیڑا کہ شاہ اس کی جان چھوڑ دے گا، مگر وہ اپنی اس حرکت سے مزید اسے اپنی جان کا عذاب بنا گئی تھی۔ بوڑھا، اب بھی مجھ میں اتنا دم ہے کہ تمہیں زیر کر سکوں، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا اسے اپنی قید میں لے گیا تھا۔ نور پہل تو مزاحمت کر گئی، پھر تک آ کر خود کو اس کے منہ زور جذبوں کے آگے بہکنے دیا تھا۔